Okay, let's talk about if we don't know the answer in IELTS speaking. So there is no pet rule of this, but to maintain your fluency, you can apply one of these idioms or one of these phrases. Okay, so for example, so if you are not sure about something, try them to say plainly and be honest that you would say that I am not sure. So don't use the word no, I don't know about this. So I would like to know about this. इसकी बजाय आपने क्या करना है? Well, I'm not sure about the link between economy and tourism. I'm not really sure about what consumer society actually is. Okay, so you can say that, or you can use these words. I mean, the idea is the same. Suppose if you think that you are unaware of that specific term to that extent that you literally have no idea, यानी आपको उसका बिल्कुल भी पता है ही नहीं, तो आप फिर आई एम नॉट श्योर की बजाय क्या यूज़ करें? आई हैव नो आइडिया. यानी अगर थोड़ा बहुत पता है तो आप क्या कह लें? आई एम नॉट श्योर. अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव नो आइडिया. या इससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? आई एम क्लूलेस. I am clueless, because it's all about your vocabulary, and you should try to use as better words as you can. आप उसमें उस लिहाज से इसको यूज़ करना है. ठीक है. इसी तरह से इसी बात को हम थोड़ा सा लेंथी वे में कैसे, आई हैवंट गॉट एन आइडिया, इसको ठीक कर लेंगे. ए आइडिया नहीं कहना चाहिए, आई हैवंट गॉट एन आइडिया. ठीक है, एन आइडिया. फिफ्थ वाले को आप रहने दें, इसको ना यूज़ करें. ये जो 4 हैं इनको आप डिफरेंट वे में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट स्पेसिफिक थिंग. अच्छा, पहला स्टेप तो ये हो गया, आपने उन्हें प्लेनली बता दिया दैट यू आर नॉट श्योर. सो फील कंफर्टेड, फील कॉन्फिडेंट. आफ्टर दैट you can speak anything about that specific term. Okay, feel free to say anything about that specific topic, because you have already said them plainly that I am not sure about that. So you can also use these words as well. Suppose you can say that truly speaking, you can say these words that truly speaking, या इसको हम और क्या कह सकते हैं बेटा? frankly speaking, ये भी हो सकता है. if you think that you are free enough with the examiner, you can use the word frankly speaking, I'm not sure about it. I'm not sure about it. तो उसके बाद आप क्या well, I'm not sure about it. Well, I haven't got an idea about the link between economy and tourism. But now the second phase is that you would speculate. Okay, speculate. What is speculation? Speculation is तुक्का, आपने अंदाज़ा लगाना है. ठीक है. अब इसमें अंदाजे में आप कुछ वर्ड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए, तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंज्यूमर सोसाइटी, बट के बाद लगा कर आप कहते हैं बट आई गेस इट may be something like that of, यानी जो कुछ आपको उसके बारे में आप कह सकते हैं वो आपने अल्फाज यूज़ करने हैं. मसलन बट आई गेस मेरे ख्याल में ना इट मे बी समथिंग लाइक दैट, ये जैसे होता नहीं है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट अ सोसाइटी perhaps in which there is a consumer culture and people perhaps take care of more of materialistic things, and they are just obsessed about the commodities of life or whatever it is. Just feel confident that you can say now anything. ठीक है. अच्छा, अगर आपने ये भी कह दिया इसके बाद आपने स्पेकुलेट करके ये चीज़ें, मसलन सपोज हम ये प्रोजेक्टर बेटे आपके सामने पड़ा हुआ है. So if I want to talk about the projector and I am struggling to find the specific word, अब प्रोजेक्टर का लफ्ज़ मेरे ज़हन से निकल गया,
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا, آپ کو چیز کا پتہ ہے, اس کا نام جو ہے وہ اس ٹائم آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا, اس وقت بھی آپ نے یہی فارمولا وہاں پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے. بیکاز سم ٹائمس آئی یوز a device, I mean that has a lot, I mean that can be used as a big screen for the people, and we can show whatever is on our laptop or computer to the other people, and I'm forgetting its name. I think it is something like that. There are some sort of electronic device, and we play that specific device. It helps us to zoom and to actually convey in front of the people what we want to show them on the screen of our laptop. Perhaps I'm forgetting the name. تو اتنے میں وہ خود بھی بعض اوقات بتا دیتے ہوتے ہیں کہ اچھا یار وہ کیا ہوتا ہے, پروجیکٹر ہوتا ہے. یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جان نہیں چھوڑنی کسی بھی آئیڈیا کی, کچھ نہ کچھ بولنا ہے, اور سچ سچ بولتے ہیں نا کہ یار وہ کیا نام تھا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ یہ کوئی اس طرح کی وہ چیز ہوتی ہے. یعنی آپ اس میں گیس ورک اور اسپیکولیشن بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, تو آپ نے یہ دوسرا کام جو ہے وہ اسپیکولیٹ کر لیا بیٹا. جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ آپ نے اپنی جو نیچر ہے نا, آپ کی اپنی پرسنل نیچر ہے, اس بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. مثلاً جیسے مثال کے طور پر آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنی پرسنل نیچر کے بارے میں. کیا بتائیں گے, شاباش آپ نے. بٹ آئی گیس اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ ریلیٹڈ ٹو این الیکٹرانک ڈیوائسز. اینڈ ٹرولی اسپیکنگ آئی ہیو اے ہیبٹ دیٹ وین ایور آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اینی کانسیپٹ, ٹھیک ہے, I would Google it. I would try to know about that. So the same I think it would happen. So when I would leave the room, I would just try to know more about that specific article. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بارے میں اس کو, یہ اپنی پرسنل نیچر جو ہے اس حساب سے بھی آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ جاننا پسند کروں گا. ٹھیک ہے, تو اچھا اسی طرح سے اور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہ رہے ہیں کہ یار مجھے نا کچھ سمجھ آ رہی ہے, تو آپ اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ویل آئی ایکچولی انڈرسٹینڈ دا کوشچن بٹ کین یو ریفریز اٹ پلیز, کین یو ریفریز اٹ. ٹھیک ہے بیٹے, یو نو دیٹ ہم یوز کرتے ہیں بعض اوقات کیا, کین یو ریپیٹ اٹ. ٹھیک ہے, ریپیٹ کب آپ نے یوز کرنا ہے کہ آپ کو مشکل اس نے سوال کر دیا, حالانکہ آپ کو سمجھ بھی لگ گئی ہے, لیکن آپ ٹائم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹائم کو بیٹے گین کرنے کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کین یو ریپیٹ اٹ پلیز. ٹھیک ہے, اب ریفریز کا مطلب کیا ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دا کوشچن بٹ یو وانٹ ایزیئر اینڈ سمپلر ورڈس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اسپیسیفک کانسیپٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں پلیز کین یو ریفریز اٹ, اٹ مے فیسیلیٹیٹ می to express my views about it, my views about it. So you can use that. Okay, so I mean let's tie it all together. Suppose you would say that اور اس کے سٹارٹ میں بیٹے ہم ایک اور کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ نہ سمجھ آ رہی اور مشکل جو سوال ہے اس کو, اس سے پہلے آپ سٹارٹ میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ویل it's a tricky one. کیا مطلب, جو سوال اس نے پوچھا ہے نا وہ سیدھا نہیں ہے, وہ کیا ہے, تھوڑا سا پیچیدہ ہے. ویل it's a tricky one, تو آپ اس میں یہ ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایسے ہی چلا لیں. ویل اٹس اے ٹریکی ون, ٹرولی اسپیکنگ آئی ہیونٹ گاٹ این آئیڈیا اباؤٹ اٹ, بٹ آئی گیس اٹ مے بی سم تھنگ لائک دیٹ کنزیومر سوسائٹی, اٹس اباؤٹ دا پیپل, اور اٹ مے بی اباؤٹ کنزیومنگ دا آرٹیکلز اینڈ کنزیومنگ دا آئٹمس. ویل I don't really know about it, but I have a very strange habit that
I can brag of is that I want to know more about the concepts and I would love to know more about that. And if you can rephrase it for me, it would really facilitate me to express my views about it. تو جنرلی بیٹے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک. اگر نہیں بھی بتاتے تو کوئی بات نہیں, آپ نے اتنی انگلش جو ہے وہ انہیں بتا دی ہے اور آپ نے ایک ان کا اعتماد حاصل کر لیا. وہ کیا, یو ہیو پرووڈ ون تھنگ. سو یو نو واٹ یو ہیو پرووڈ, یو ہیو پرووڈ دیٹ یو نو ہاؤ ٹو سے آئی ڈونٹ نو ان انگلش. اب آپ نے جتنی باتیں کی ہیں, آپ نے بجائے صرف اس کے کیا کہتے ہیں سوری, بجائے اس کے آپ صرف کیا کہتے ہیں نو, یا بجائے اس کے آپ کیا کہتے ہیں نو آئی ہیو نو آئیڈیا, بس بات ختم ہو جاتی. اس کی بجائے آپ نے طریقہ کار کیا سیکھا ہے کہ بھئی نو کرتے کیسے ہیں, تو انہیں یہ ہے کہ یو شوڈ یوز مور لینگویج, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک تو کام بیٹے یہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کیا دیکھنی ہے کہ بیٹے اف یو یوز more unfamiliar words, uncommon words, it would give you better band scores. okay, so اس میں اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم نے اوپینین جب اپنے بتانے ہیں تو ہم کون کون سے ایڈیم یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ٹو مائی وے آف تھنکنگ, میرے خیال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہاں مائی ٹیک آن دس از, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ بیٹے 1.3 کو آپ نوٹ کریں, جب کسی چیز کو سمرائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کویشچن کا آنسر دے رہے ہیں اور کویشچن کا آپ آنسر اینڈ کرنا چاہتے ہیں, خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو کیا کہیں گے, ویل اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ. جیسے میں یہ کہوں اف یو ٹاک اباؤٹ آئلٹس دیر آر ڈفرنٹ ماڈیولز اوور دیٹ, بٹ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یور پرسنل ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک. یعنی جو لب لباب جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ لب لباب کی جگہ پہ آپ یہ لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ دیٹ از ہارڈ ورک. یس, جسٹ ٹو کنکلوڈ سم تھنگ, بالکل آپ کسی بھی چیز کو بیٹے کنکلوڈ کرنا ہے وہ آپ اس میں بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر جب آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں نا کوئی بات واضح نہیں ہے, پکا نہیں ہے آپ کے ذہن میں آ رہا, تو آپ یہ لفظ لکھ لیں, یاد کریں, ویل آئی ایم ان ٹو مائنڈس, کہ میں جیسے دو دماغوں میں ہوں, مینس آئی ایم اے بٹ کنفیوزڈ. تو آپ کی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے, وہ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی بات کو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی ایسی رائے بیٹا جس میں کلیئرٹی لانا مشکل ہو جائے, مثلا 1.5 والے کو ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر, if I ask you that what is more important for you, family or job? So I mean, who can obviously choose any one of these things? We want both the things. We also want job, we also want our family. So جب اس طرح کا کوئی confusing question آ جائے, when you don't have any option, تو آپ یہ والا ایڈیم بیٹا یوز کر سکتے ہیں. کیا کہنا ہے آپ نے اسپیسیفکلی, ابو بکر آپ اور عثمان آپ اس کو ذرا زیادہ غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں بیٹے, ویل I am on the fence. فینس کیا ہوتا ہے بیٹے, باڑ. جیسے یہ بورڈنگز نہیں لگے ہوتے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر, باؤنڈری کے باہر تختے سے جو لگے ہوتے ہیں, یا جانوروں سے بچانے کے لیے کیا لگائی ہوتی ہے, باڑ لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو فینس آپ کہہ لیں کہ جب جو دو چیزوں کو جدا کرتی ہے باڑ, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ادھر جانا ہے یہاں, تو آپ اس کو ڈیٹیل کیسے بتائیں گے, ویل آئی ایم آن دا فینس, آن ون ہینڈ I can never think to live without my family, and on the other hand job is also inevitable, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں سے بیٹا اسٹارٹ کرتے ہیں, اذان ہو جائے. اوکے بیٹا, سو when you are unsure and you want both the things, اگر آپ کو دونوں چیزیں چاہیے تو آپ کہہ سکتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی کہ ایک طرف جو ہے فیملی ہے, دوسری طرف جاب ہے, تو میں دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تو آپ نے اپنا اوپینین تو بتا دیا کہ آپ کیا ہیں, آئی ایم آن دا فینس, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بیٹے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ناپسند ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی ناپسند ہے جس کو ہم نیسیسری ایول ہے, مثلا یو ڈونٹ وانٹ ٹو اپیئر ان آئلٹس ایگزام, تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے بھائی, میں نے نہیں اس کے اندر اپیئر ہونا, تو آئی کانٹ لیو اٹ
تو اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیاری کو دیکھیں یا اس کی ٹینشن کو دیکھیں تو جنرلی ٹیک اٹ, اس کو ہمیں اٹیمپٹ کرنے کے لیے بھی دل نہیں کرتا. تو ایسی چیز جو ناپسند ہو تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی مجبور ہے بندہ, تو آئی کانٹ لیو اٹ اور ٹیک اٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بیٹے آپ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اپنی رائے آپ نے کیا دینی, آپ کیسے دیں گے, اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کو آپ کیا کہہ دیں, ویل اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, ٹھیک ہے. تو آپ یہ والے سینٹینسز اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب بیٹے اگر آپ ٹاپکس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں, اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا فرق یاد رکھنا ہے. اوپر جو میں نے کہا نا آئی ایم آن دا فینس, اس میں آپ ٹاپک کے بارے میں کنفیوز نہیں ہیں, سوال بالکل کلیئر ہے کہ جاب اور فیملی, بات سمجھ رہے ہیں نا. اس میں آپ ڈیسیژن کے بارے میں کنفیوز ہیں. تو اب جو ہم نیچے بات کرنے لگے ہیں وہ کیا ہے, آپ ٹاپک کے بارے میں ہی کیا ہے کنفیوز ہیں. جیسے میں نے آپ کو کنزیومر سوسائٹی کی بات کی تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی, یہ کون سی کنزیومر سوسائٹی آ گئی ہے, یہ کیا آپ نے سوال جو ہے وہ پوچھ لیا, ٹھیک ہے. تو ان میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کہیں گے آئی کانٹ میک ہیڈ اور ٹیل آف اٹ, کوئی سر پیر مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی. تو جو چیز آپ کو بیٹے سمجھ نہ لگے بالکل ہی, وہ کیا کہتے ہیں, آئی کانٹ میک ہیڈ اور ٹیل آف اٹ. یا اسی بات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, I can't get my head around it. تو میں بھئی اپنا دماغ اس کے ارد گرد نہیں لا سکا, means I was unable to understand. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی, میں اس بارے میں بالکل کیا ہوں, بلینک ہوں, مجھے نہیں پتہ نہیں چل رہا یہ کیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بیٹے آپ اگر کسی ٹاپک کے بارے میں کنفیوز ہیں تو ان میں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو تیسرے پوائنٹ ایڈیم ہے یہ اصل میں تعلق ہے آئٹس پارٹ 2 کے ساتھ. وہاں پر آپ کو نا اکثر جو 1 سے 2 منٹ کی سپیچ کرنی ہے وہ آپ سے کسی بھی شخص کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ڈسکرائب دا پرسنالٹی وچ امپریسڈ یو دا موسٹ. تو آپ اپنے ٹیچر کے بارے میں بتانا ہے, کسی انکل کے بارے میں بتانا ہے. تو کوئی بھی شخصیت جس کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ایڈیم ہونے چاہیے. وہ ایک ایڈیم جو ہے وہ یہ ہے, دا پرسن آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از. اس کے بعد آپ نے یہ ایڈیم لگا دینا, کیا, نن ادر دین. دا پرسن آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از نن ادر دین مائی مدر. دا پرسن آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از نن ادر دین مائی پرائمری ٹیچر. یہاں the person I want to talk about is none other than. تو آپ نے کسی بھی شخصیت کی بات کرنی ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا سا ایڈیم ہے none other than. کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے, اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ. none other than کا کیا مطلب ہوا, اور اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھی. تو آپ اس طرح سے بیٹے اس کو بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اس بندے کی تعریف کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس چند ایڈیم ہوتے ہیں. کیونکہ اکثر جو آپ نے آئٹس پارٹ 2 کے اندر سپیچ کرنی ہے تو اس میں ہم نے اچھائی ہی جنرلی بیٹے بیان کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس اچھائی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اس کو ذرا فوکس کرنا ہے. 4.1 دیکھیں کیا ہے, ڈیش از ہینڈز ڈاؤن دا بیسٹ. مائی مدر از ہینڈز ڈاؤن دا بیسٹ ان کوکنگ. یعنی کوکنگ کی بات کریں جی وہ بہت ہی اچھی ہیں. یا مائی ہیں ایکسپرٹ, جی ایکسپرٹ کو بتانے کے لیے کیا, ہینڈز ڈاؤن. بابر اعظم از ہینڈز ڈاؤن دا بیسٹ بیٹر آف پاکستان کرکٹ ٹیم. یا اسی طرح سے کوئی بھی شخصیت جو بیسٹ ہے اس کے لیے آپ نے آگے کیا بتا دینا ہے, ہینڈز ڈاؤن. یعنی سب کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا, سارے اس بات کو مانتے ہیں. اور اسی بات کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ڈیش از سیکنڈ ٹو نن. سیکنڈ ٹو نن 4.2. تو سیکنڈ ٹو نن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستانی ہاکی ٹیم از سیکنڈ ٹو نن, یا پاکستانی کرکٹ ٹیم از سیکنڈ ٹو نن. تو کوئی بھی شخصیت ہے یا آپ کسی بھی کی بھی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو تعریف کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ. ایک تھوڑا سا ان کامن ہے اور بہت اچھے اس کے بینڈ سکور آئیں گے اگر آپ نے یہ بتانا ہے. تو کسی بھی اہم شخصیت کو جب باقیوں سے الگ کرنا ہوتا ہے, میں کہوں گا بھی بابر اعظم از اے کٹ ابو دا ریسٹ ان پاکستانی کرکٹ ٹیم, ٹھیک ہے. یعنی جو نمایاں ہو, جو چیز کیا ہو, نمایاں ہو, اسے کیا کہتے ہیں, کٹ ابو دا ریسٹ. ریسٹ کا مطلب کیا ہے, بقایا چیز. کٹ ابو ان سے یہ کہیں اوپر ہے,
یعنی ان کی کیا بات, جب آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن بیٹے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس میں نہیں آئے گا. 4.4 کیا ہے کہ آپ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں نا, اس چیز کو آپ کس کے برابر قرار دے دیں؟ ورلڈ کے برابر, دنیا کے برابر. مثلاً کیا مطلب, اب میں نے آئٹس کی بات کرنی ہے نا, یا میں نے انگلش کی بات کرنی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آئی تھنک دا ورلڈ آف آئٹس از فل آف چیلنجز. اب میں نے ورلڈ کیا کہہ دیا؟ دنیا ہی کہہ دیا نا, تو پھر اس طرح سے وہ اس چیز جو اس کو ہم نے زیادہ درجہ قرار دے دیا. ٹھیک ہے, آئی تھنک دا ورلڈ آف ٹیکنالوجی از امیزنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب آپ کسی شخصیت کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمپل, آئی تھنک دا ورلڈ آف لٹریچر ہیز نیور پروڈیوسڈ اے ٹیچر لائک مائی ٹیچر. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے حساب سے کہتے ہیں جی ادب کی دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی اور شخص نہیں آیا. سو بیٹے دیز آر جسٹ اے فیو ایڈیمس, بٹ اف یو جسٹ ورک آن دوز ایڈیمس you would